मेरी शादी ऊंचे ख़ानदान में हुई थी, तो जहेज़ में अब्बा ने नकली सोने के ज़ेवर बनवा दिए। पूरे ससुराल में वाह वाह होने लगी। पर कुछ अरसे बाद शौहर की नौकरी चली गई। हालात बहुत ख़राब हुए तो शौहर ने कारोबार शुरू करने के लिए मेरे ज़ेवर मांगे। मैंने डर कर वो ज़ेवर बाहर फेंक दिए और इल्ज़ाम सास पर डाल दिया और रो रो के कहा कि सास से मेरा ज़ेवर वापस लो। सास मेरे शौहर को यकीन दिलाती रही कि मैंने ज़ेवर नहीं चुराया, पर शौहर ने एक न सुनी और धिक्के देते सास को घर से निकाल दिया। जाते जाते सास सिर्फ इतना बोली कि अल्लाह सब देख रहा है। 2 दिन बाद ही अचानक घर में 3 डाकू। वो 2 दिन का सुकून मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। अम्मा जी के जाने के बाद घर जैसे मेरे काबू में आ गया था। मेरे शौहर ने भी दोबारा मुझसे उस ज़ेवर को बेचने की बात नहीं की। शायद वो उस पर शर्मिंदा था जो उसकी माँ ने किया था, मगर मैं जानती थी कि उसकी माँ बेचारी तो बेकसूर थी, लेकिन इंसान जो सोचता है किस्मत अक्सर उसका उलट कर देती है। 2 दिनों के बाद मैं और मेरा शौहर खाने से फारिग होकर चाय पी रहे थे। मेरा शौहर उस दिन खुशगवार मूड में था। अचानक बाहर गेट के पास से ऐसे आवाज़ आई जैसे कुछ गिरा था। उस वक्त घर में बस मैं और मेरा शौहर ही थे, क्योंकि मेरे ससुर भी अपनी बीवी के साथ ही चले गए थे। उनको ना जाने क्यों अपनी बीवी पे यकीन था कि वो चोरी नहीं कर सकती, मगर मुझे अब उन दिनों से कोई भी गर्ज नहीं थी। वो आवाज़ सुन के मेरा शौहर गेट की तरफ गया तो अचानक 2 नकाब पोशों ने उसे गन पॉइंट पे पकड़ लिया और कहने लगे कि सब लोग एक जगह बैठ जाओ और कोई हरकत ना करे। हम दोनों खौफ के मारे सहन के कोने में दुबक गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे शौहर ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर एक डाकू ने उसे पिस्टल तान के फ़ौरन खामोश कर दिया। डाकू तेज़ी से घर की तलाशी लेने लगा और कुछ ही देर में उनमें से एक नकाब पोश ड्रेसिंग टेबल की दराज तक भी जा पहुंचा और फिर अगले ही लम्हे जैसे मेरे जिस्म से किसी ने सारी जान निकाल ली। मेरा नाम तानिया है और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के एक मुतवस्सित घराने से है। मैंने एक मजहबी घराने में आँख खोली थी। मेरे अब्बा एक मजहबी स्कॉलर थे और अम्मा घर में बच्चों को सुपारा पढ़ाती थी। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत लाडों से पाला और दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी दी। मैं हमेशा से अपने अब्बा की चहेती रही थी, मगर इसके बावजूद भी मैं उनके रौब से बहुत डरती थी और मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मेरे माँ बाप को कोई शिकायत होती या लोग उनको बातें करते। जब मैंने बीए किया तभी अब्बा ने मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उनका कहना था कि लड़की जितनी जल्द अपने घर की हो जाए उतना अच्छा होता है। मुझे भी अब्बा के इस फैसले पे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो भला मेरा बुरा तो नहीं सोच सकते थे, मगर अम्मा को इस बात पे एतराज़ था। वो इस हक़ में नहीं थी कि मैं कम उम्री में अपने घर से रुखसत हो जाती, क्योंकि अम्मा की अपनी शादी भी कम उम्र में हुई थी और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वैसे भी मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी, तो अगर वो मुझे भी रुखसत कर देती तो खुद अकेली रह जाती। अम्मा ने तो अपनी शादी के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था, इसलिए वो चाहती थी कि मैं पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद ही मुझे रुखसत करने के बारे में सोचा जाए। अम्मा के इसरार पे अब्बा कहने लगे कि जब भी मुझे अपनी तानिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा, मैं अपनी बेटी की मंगनी उसी वक्त कर दूंगा, लेकिन रुखसती तभी होगी जब तानिया की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ तो नहीं मिलते ना। अम्मा भी अब्बा की बात से मुतमईन हो गई थी, क्योंकि वो सारी उम्र तो मुझे अपने साथ नहीं रख सकती थी। एक न एक दिन तो उनको मुझे रुखसत करना ही था। अब्बा ने मेरे लिए साकिब को पसंद किया। साकिब का ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था, लेकिन उसके घर वालों को मेरे जैसी सादा लड़की पसंद आई थी। उनके और हमारे स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसके बावजूद मैं साकिब की अम्मा और बहन को पसंद आ गई और मेरी मंगनी के 1 साल बाद जब मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई तब मेरी रुखसती भी तय कर दी गई। साकिब की फ़ैमिली बहुत अच्छी थी और मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझती थी जो मेरा रिश्ता साकिब जैसे लड़के से तय हो गया। सबसे बढ़ के ये कि उसकी अम्मा और बहन तो मेरी नज़र उतारते नहीं थकती थी और जब भी हमारे घर आती तो मेरे नाम का सदका ज़रूर दिया करती, ताकि मुझे किसी की नज़र ना लग जाए। अम्मा भी खुश थीं कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हुआ था, क्योंकि अम्मा ने ख़ुद तो शादी के बाद गरीबी देखी थी, इसलिए वो खुश थीं कि मैं एक ऐसे घर में जा रही थी जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उस घर में दुनिया की हर आसाइश मैसर थी। जब मेरी डिग्री मुकम्मल हुई तो मेरी और साकिब की धूमधाम से शादी हो गई और मैं रुखसत होकर हमेशा के लिए साकिब के घर चली गई। अम्मा अब्बा
मुझे कुछ ज़्यादा जहेज़ तो ना दे सके थे, क्योंकि वो जितना भी कमाते थे वो घर के अखराजात में लग जाता था। अगर अब्बा ने मुझे थोड़ा बहुत जहेज़ देना भी चाहा तो साकिब ने उनको मना कर दिया कि हमें सिर्फ इज़्ज़त के साथ आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा हमारे घर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती ही बेटी थी और वो मुझ पे अपने सारे अरमान पूरे ना करते तो किस पे करते। इसलिए अम्मा ने उस वक्त एक सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसका खुमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा। अम्मा ने अब्बा से कहा कि वो कम से कम साकिब को एक मौसर बाइक ही लेके दे देते। हालांकि साकिब ने अम्मा अब्बा से कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अम्मा की ज़िद थी कि अगर मेरी शादी इतने ऊंचे ख़ानदान में हो रही थी तो उनकी बच्ची को या अपने दामाद को मेरे ससुराल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब्बा जी अम्मा को बहुत समझाया करते कि वो इस फजूल दुनियादारी में ना पड़ें, मगर अम्मा अपने अरमान पूरे करने के लिए कुछ भी करना चाहती थीं। तभी उनके जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना वो मुझे सोने का सेट बना दे, और वो भी तो बाद में साकिब का ही होना था। इसलिए अम्मा के पास जितनी जमा पूंजी थी अम्मा उसे लेकर सुनार के पास चल पड़ी, मगर सोने का भाव सुन के अम्मा के तो होश ही उड़ गए। अम्मा तो परस में चंद हज़ार रुपए लेके ये सोच के निकली थी कि वो उन चंद हज़ार रुपयों से मेरे लिए बहुत अच्छा सोने का सेट ले लेंगी, मगर उनके पास जो रकम थी उससे तो सोने की एक अंगूठी ही मुश्किल से आ सकती थी। तब अम्मा ने उन पैसों से मेरे लिए आर्टिफिशियल जेवर खरीद के उस पर सोने की पॉलिश करा दी। उस पर भी चंद हज़ार रुपए तो लगे ही थे, मगर कोई भी उन सेटों को देख के ये नहीं कह सकता था कि वो आर्टिफिशियल हैं, बल्कि जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। मैंने खुद जब पहली बार वो जेवर देखा तो अम्मा से गिला कर बैठी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उस जेवर पे क्यों लगा दी, बल्कि उनको तो वो पैसे अपनी ज़रूरत के लिए बचा के रखने चाहिए थे। लेकिन अम्मा की बात सुन के मुझे हौसला हुआ। अम्मा कहने लगी, पागल हो गई है क्या? मेरे पास इतने लाख रुपए भला कहाँ से आ गए कि मैं तेरे लिए खालिस सोने के जेवर बनाऊं? लेकिन मेरी जितनी हैसियत थी उतना तो मैं कर ही सकती हूँ, ताकि तू इज्जत से अपने ससुराल में रह सके। ये जेवर सोने का नहीं, लेकिन इसकी पॉलिश में सोने की मिलावट है और कोई भी कारीगर इसको देखते ही यकीन कर लेगा कि ये सोने के जेवर हैं। मुझे अम्मा की होशियारी पे उस वक्त बहुत रश्क आया। आखिर को वो मेरी माँ थी और मेरा भला ही सोच के उन्होंने वो कदम उठाया था, ताकि मेरा भी अपने ससुराल में एक मकाम होता। लोग मेरी भी तारीफ़ करते और हुआ भी ऐसा ही था। जिसने भी वो जेवर देखा वो तारीफ़ किए बिना न रह सका, बल्कि बार बार अम्मा के हौसले की भी दाद देता कि अम्मा ने गरीब होने के बावजूद भी अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं किया था, बल्कि अक्लमंदी का सबूत देख के अपना सर ऊंचा किया था। हालांकि वो जेवर देख के भी साकिब और उसकी माँ की कोशिश यही थी कि अम्मा वो जेवर अपने पास रखती, लेकिन अम्मा ने ये कह के ज़बरदस्ती वो जेवर मेरे हवाले कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को और तो कुछ दिया नहीं, एक बस यही जेवर है जो मैं अपनी बेटी के लिए बना सकी हूँ, इसलिए इससे इनकार ना करें। मैं वो जेवर लेके ऊंची नाक के साथ साकिब के घर चली गई, मगर इस बारे में अब्बा को कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर उनको मालूम हो जाता तो वो कभी भी उस बेईमानी के हक में ना होते। साकिब के 2 भाई और 1 बहन थी। उसके अब्बा एक वकील थे, जबकि उसकी अम्मा एक स्कूल में पढ़ाती थी। शुरू में तो मुझे उस घर का माहौल बहुत दोस्ताना लगा। नाश्ता और रात का खाना सब इकट्ठे बैठ के खाया करते और साथ ही हंसी मजाक भी चलता रहता। मुझे लगा कि मुझे साकिब से और उसके घर वालों से इतना प्यार मिलेगा कि मैं अपने अम्मा अब्बा के घर को बहुत जल्द भूल जाऊंगी, मगर वो मेरी गलत फहमी थी। मुझे लगा साकिब की फैमिली भी हमारी तरह एक मजहबी फैमिली थी, क्योंकि उस घर में नमाज को बहुत अहमियत दी जाती थी। मुझे भी अम्मा अब्बा ने बचपन से ही नमाज की आदत तो डाली ही थी, इसलिए पहले तो मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत खुश थे कि मैं एक नमाजी परहेजगार लड़की थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे महसूस होने लगा कि साकिब की फैमिली इबादत भी सिर्फ दिखावे के लिए ही करती थी, जबकि उनकी ज़ुबानें तो इस कदर गंदी थीं कि मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि किसी इंसान की ज़ुबान इतनी भी गंदी हो सकती है। साकिब तो मुझे ज़रा सी बात पे गंदी गंदी गालियाँ देने लगता। अगर मैं कभी उसके सामने खाना देर से रखती या उसके कपड़े इस्त्री करने में मुझे वक्त लग जाता या किसी और काम में देर सवेर हो जाती तो वो मुझे तरह तरह की गालियों से नवाजने लग जाता। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से साकिब को मुझ पर गुस्सा आए और वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे, मगर गालियाँ देना तो जैसे साकिब और उसके घर
والوں کی فطرت کا حصہ تھا۔ اس کی اماں اور بہن بھی مجھے ہی سمجھانے لگتی کہ میں ثاقب کو شکایت کا موقع نہ دیا کروں۔ انہوں نے تو میری شادی کے بعد گھر کے ملازموں کو بھی فارغ کر دیا تھا، کیونکہ ثاقب نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ملازم گھر کا کام کرتے۔ ثاقب مجھے کہتا کہ شادی سے پہلے اس کی بہن سارے گھر کے کام خود ہی کرتی تھی، جب اس کی شادی ہو گئی تو اس لیے گھر میں ملازموں کو رکھ لیا تھا، کیونکہ اس کی ماں تو نوکری کرتی تھی۔ لیکن اب میں اس گھر میں آ گئی تھی تو اس نے اس گھر کی ساری ذمہ داری میرے ہی کندھوں پہ ڈال دی۔ مجھے رہ رہ کے اس کی باتوں پہ رونا آتا، اور پھر میری نند بھی ہر دوسرے دن منہ اٹھا کے آ جاتی، جس کی خدمت کے لیے مجھے نئی نویلی دلہن کو ہی کچن میں کھڑا کر دیا جاتا۔ میں خود تو ایک ایسے گھر سے رخصت ہو کے آئی تھی جہاں پہ ہم صرف 3 لوگ ہی تھے، مگر اس گھر میں مجھے 5 لوگوں کا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی کام بھی اکیلے ہی کرنے پڑتے تھے، کیونکہ ثاقب اور اس کی اکلوتی بہن سارا یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اماں میرے ہوتے ہوئے کوئی کام کرتی۔ میں صبح منہ اندھیرے اٹھ کے سارے گھر کی صفائی کرتی اور اس کے بعد سب کے لیے الگ الگ قسم کا ناشتہ بناتی، مگر اس کے باوجود بھی ثاقب یا اس کے گھر والے مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ میرے بنائے ہوئے کھانے میں بھی طرح طرح کے نقص نکالتے تھے، اور ثاقب مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا۔ وقت گزرنے لگا، مگر میرے دن اور رات کا ایک ہی معمول تھا: صبح جلدی اٹھنا، سب کے لیے مختلف طرح کا ناشتہ بنانا، پھر برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، جھاڑو پونچھا کرنا، رات کا کھانا تیار کرنا اور شام کے لیے چائے کا اہتمام کرنا۔ جب رات کا کھانا ختم ہوتا تو ثاقب اکثر میری غلطیوں پر گھنٹوں لیکچر دیتا۔ وہ لیکچر نہیں بلکہ میری تذلیل ہوتی تھی، لیکن میں چپ چاپ سنتی رہتی، کیونکہ ابا نے ہمیشہ مجھے یہی کہا تھا کہ عزت بچانے کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے۔ ثاقب کا رویہ وقت کے ساتھ مزید سخت ہونے لگا۔ وہ اور اس کے گھر والوں کا وہ مذہبی روپ ایک دم سے کہیں غائب ہو گیا جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں دیکھا تھا۔ ویسے تو وہ لوگ بہت امیر تھے، مگر مجھے وہ اس گھر میں صرف اور صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہی دیکھتے تھے، جیسے میں ثاقب کی دلہن نہیں بلکہ گھر کی ملازمہ تھی جو ان کا ہر کام ان کے کہے ہوئے وقت پہ مکمل کر دیا کرتی۔ ثاقب بھی گالیاں ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگا۔ جب میں نے اماں سے ثاقب کے اس رویے کا ذکر کیا تو اماں نے مجھے سمجھایا کہ میں ثاقب کی بیوی تھی اور مجھے اس کو محبت سے اپنی طرف مائل کرنا تھا، نہ کہ اس کے ڈانٹنے پہ الٹا میں بھی اس سے ناراض ہو جاتی۔ پھر میں نے ثاقب کو سمجھنا شروع کیا کہ آخر اس کو غصہ آتا کب تھا، اور تب مجھے واضح نظر آیا کہ جب بھی وہ کام سے واپس آتا تھا تو ہی اس کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ ایک رات جب ثاقب کا موڈ ذرا بہتر تھا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ ایک دم سے بے حد غصے میں کیوں آ جاتا تھا۔ تب وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا شاید وہ ایک بار پھر مجھ پہ غصہ کرے گا، مگر پھر وہ میرے قریب آ کے میرا ہاتھ تھام کے مجھے کہنے لگا: تانیہ، میں جانتا ہوں کہ میں غصے میں اپنا آپ کھو دیتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ کاروبار کی شادی ذمہ داری مجھ پہ ہے، ابا بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے سے مجھے نقصان پہ نقصان ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ تب پہلی بار میں نے ثاقب کو دیکھا کہ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اس کا اپنے غصے پہ بس نہیں چلتا تھا۔ وہ تو ایک کامیاب کاروبار کر رہا تھا، اس کا کپڑا لینے کے لیے تو لوگ دور دور سے آتے تھے، مگر اس کو اچانک ہی اس کے کپڑے کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تب میں نے خود میں برداشت پیدا کی اور ثاقب کے غصے کو نظر انداز کر کے اس کا خیال رکھنے لگی، مگر شاید میری نند اور میری ساس کو میرا یہ رویہ پسند نہیں آیا، لیکن مجھے ثاقب کے علاوہ کسی کی فکر نہیں تھی۔ میری طرف سے باقی سب جاتے بھاڑ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں سکون آ سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف ثاقب کے دل کو جیتنے سے ممکن تھا۔ شروع کے دنوں میں اس کا غصہ مجھے توڑ دیتا، مگر میں نے خود کو سنبھالا، برداشت کو اپنی عادت بنایا اور چپ چاپ اس کی خدمت کرتی رہی۔ وہ کبھی مجھے سخت جملے کہتا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں سکون آ سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف ثاقب کے دل کو جیتنے سے ممکن تھا۔ شروع کے دنوں میں اس کا غصہ مجھے توڑ دیتا، مگر میں خود کو سنبھالتی، برداشت کو اپنی عادت بنایا اور چپ چاپ اس کی خدمت کرتی رہتی۔ وہ کبھی مجھے سخت جملے کہتا، کبھی میری کمزوریوں کو تانے دیتا اور کبھی مجھے وہ عزت نہ دیتا جو ایک بیوی کا حق ہے، مگر میں نے دل میں سوچ لیا کہ ایک نہ ایک دن وہی شخص میرے صبر کے آگے جھک ہی جائے گا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری نند اور ساس کو میرا یہ صابر اور خاموش رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، مگر میں نے ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ اکثر میری نند مجھے بلاتی رہ جاتی، مگر میں ایسے دکھاوا کرتی جیسے میں نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں زیادہ تر اپنا وقت اس کے ساتھ گزاروں، کیونکہ ثاقب کے دونوں بڑے بھائی تو الگ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔
بس وہ ثاقب کی ماں مجھ پہ مسلط ہو گئی تھی۔ میں سوچتی کہ ثاقب کی دونوں بھابیاں خوش قسمت تھیں جو ساس ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ میں ثاقب کو سامنے تو اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی، مگر ثاقب کی غیر موجودگی میں اپنی ساس کو مکمل نظر انداز کرتی۔ شروع میں ثاقب کو میری یہ خاموشی عجیب لگتی، تبھی وہ طنزیہ انداز میں مجھے کہتا کہ کتنی نیک پروین بنی پھرتی ہو، کب تک ڈرامہ چلے گا، مگر میں صرف مسکرا دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کے لہجے کی سختی کم ہونے لگی۔ ایک دن جب وہ دفتر سے لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے کھانا پہلے سے تیار رکھا تھا، اسے پانی دیا، جوتے ہاتھ میں لے کے کونے میں رکھے اور چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا؟ میں جان بوجھ کے کبھی کبھی سخت بات کر دیتا ہوں، مگر تم جواب ہی نہیں دیتی۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ میرا صبر رنگ لانے لگا ہے۔ شوہر کو تو میری محبت کا یقین آ گیا تھا، اب وقت تھا اپنے شوہر کو اس کی ماں سے بدگمان کرنا۔ اس وقت میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے میرے باپ نے کیا سکھایا تھا، میرا تعلق کیسے مذہبی گھرانے سے تھا۔ بڑوں کی عزت گویا میں سب بھول گئی، کیونکہ مجھے اس بات سے حسد ہوتا کہ ثاقب کے دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ رہ رہے ہیں اور میں اپنی ساس کی ذمہ داری کیوں اٹھاتی پھر رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، ثاقب نے میری باتوں اور رویے پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنی ہر بات اپنی ماں کو بتانے کے بجائے مجھے کہنے لگا۔ اگر دفتر میں کوئی پریشانی ہوتی تو آ کے میرے سامنے بیٹھ کے سب کچھ بتاتا۔ پہلے وہ جتنی بھی چھوٹی بڑی باتیں اپنی ماں سے شیئر کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ اعتماد مجھ پہ کرنے لگا۔ میں تو بھول گئی کہ مجھے میری ساس کتنے پیار سے بیاہ کے لائی تھی۔ ثاقب کی محبت میں میری زندگی بدلنے لگی۔ ثاقب کے پہلے کی طرح سخت دل نہیں رہا تھا۔ وہ اکثر شام کو آ کے میرے ساتھ بیٹھتا، اپنی روزمرہ کی باتیں شیئر کرتا، کبھی کبھی تو مجھے ہنسا بھی دیتا۔ حالانکہ اس کی ہنسی دیکھنا میرے لیے پہلے خواب جیسا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ اب سب سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتا، چاہے دفتر کی بات ہو یا گھر کی۔ اب میں اس کی شریک حیات بن گئی تھی، صرف نام کی بیوی نہیں۔ اپنی ساس کو تو میں نے ایسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی بوجھ تھی۔ مجھے ثاقب کی توجہ چاہیے تھی اور وہ مجھے مل بھی گئی، مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ مارکیٹ گر گئی، مال خریداروں کے پاس اٹک گیا، قرضے بڑھنے لگے۔ ایک دن ثاقب گھر آیا تو اس کے چہرے پہ ایسی شکستگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہی کہنے لگا کہ کاروبار ڈوب گیا ہے، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، قرض دینے والے روز فون کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس حال تک پہنچ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ پہلے جو کچن بھرا ہوا تھا، اب خالی برتن ہماری قسمت کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسے وقت میں انسان کا اصل ظرف سامنے آتا ہے۔ ثاقب بہت کوشش کرتا کہ مجھے حوصلہ دے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس دوران میری نظر ہمیشہ ایک ہی چیز پہ جا کے رکتی، اور وہ تھی میری ساس۔ وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی، سب تو وہ بیمار ہی رہنے لگی تھی، دوائیوں کی ضرورت بھی ہوتی، اور مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ جب ہم اپنی روٹی پوری نہیں کر پا رہے تو اس کی کہاں سے کریں گے۔ میری نند اور جیٹھ اپنی اپنی دنیا میں خوش تھے، مگر ساس کی دوائیاں لانا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری بن گئی۔ کبھی کبھی میں دل ہی دل میں سوچتی، کاش وہ بھی اپنے دوسرے بچوں کے پاس جا کے رہتی، کیوں ہر بوجھ ہم پہ ہی ڈال دیا گیا تھا۔ یہ خیال میرے اندر زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ ایک رات ثاقب تھکا ہارا آیا اور کہنے لگا، ماں کی دوا ختم ہو گئی ہے، کل تک لے آنی ہوگی، مگر سمجھ نہیں آتا کہ پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں۔ میرا دل جلنے لگا۔ ساس کا نام سن کے جیسے میری برداشت ہی جواب دے گئی۔ تبھی میں نے غصے سے ثاقب کو دیکھا، ہمیں خود کھانے کو نہیں مل رہا، کب تک ہم اکیلے تمہاری ماں کے اخراجات بھی اٹھاتے رہیں گے؟ تمہارے دونوں بھائی الگ الگ عیش کر رہے ہیں، کیا وہ ان کی ماں نہیں ہے؟ میری یہ بات سن کے ثاقب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس دن اس نے اپنی ماں کی وجہ سے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا، وہ میری ماں ہے، بوجھ نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم پہ بوجھ ہے تو تم میری ماں کے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ گھر میری ماں کا ہے جہاں تم رہ رہی ہو، مگر تم سے وہ بزرگ عورت برداشت نہیں ہو رہی۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس دن میں نے ٹھان لیا کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا ثاقب کی ماں۔ میری ساس سب سمجھتی تھی، مگر کبھی زبان نہ کھولتی۔ وہ مجھ سے کہتی بھی نہیں تھی، بس خاموشی سے سب برداشت کرتی۔
میں کوشش کرتی کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی، لیکن ثاقب نے اپنی ماں کی وجہ سے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد سے وہ میرے لیے صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک ایسا بوجھ جسے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر ٹوٹ رہی تھی۔ مگر ایک دن تو حد ہو گئی۔ ثاقب کہنے لگا کچھ قرض خواہ دکان پہ آ گئے اور دھمکی دے رہے تھے کہ اگر رقم واپس نہ کی تو وہ پولیس پہ جائیں گے۔ اس وقت میری ساس بھی وہیں پہ ہی بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی جو مجھے نہیں بلکہ ثاقب کو نظر آئی۔ تبھی وہ اپنی ماں کو حوصلہ دینے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار اپنے مضبوط شوہر کو یوں شکستہ دیکھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہم واقعی تباہی کے دہانے پہ تھے۔ میں نے ایک بار پھر دل میں سوچا کہ اگر ثاقب کی ماں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو کم از کم ایک بوجھ تو کم ہوتا۔ ساس کی وہ بات میرے کانوں پہ بجلی کی طرح گری کہ اپنی بیوی کا زیور بیچ دو، مشکل وقت میں وہی کام آئے گا۔ لمحہ بھر کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ میرے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا مگر وہ کپ گر گیا۔ کپ کے ٹوٹتے ہوئے ٹکڑے جیسے میری ہی امیدوں کے ٹکڑے تھے۔ ثاقب نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اضطراب اور شرمندگی دونوں تھے۔ اس نے آہ بھری اور بولا بیگم، مگر میں نے اس کا نام سننے سے پہلے ہی اپنی دنیا کا رخ بدل لیا۔ ثاقب کا چہرہ کھچ سا گیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی مگر اس بار وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی نے اسے مجبور کیا ہو کہ وہ وہی کہے جو گھر کے حالات کا حل لگتا ہے۔ وہ بولی بیٹی وقت سخت ہے، وہی چیزیں جو تمہارے لیے یادیں ہیں جب نوالا نہ ہو تو کام نہیں آتی۔ دکھ تو مجھے بھی ہے۔ ساس کی بات سن کے جیسے میری روح پہ ہتھوڑا چلا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں نیچے جھکا لی۔ ثاقب اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سوال کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ زیور جو اماں نے مجھے صرف اس لیے دیا تھا تاکہ میری بھی سسرال میں عزت ہوتی، اور مجھے اسی زیور کی وجہ سے ہی تو غرور بھی تھا کہ ایسا زیور کسی کے پاس نہیں۔ مگر اس وقت میں ڈر رہی تھی کیونکہ وہ سب محض نقلی تھا، کیونکہ ابا کی بھلا اتنی حیثیت کہاں تھی کہ وہ اتنا قیمتی زیور خرید سکتے۔ تبھی تو اماں نے وہ ہوشیاری دکھائی، مگر وہ تو محض ایک چمکدار جھوٹ تھا، ایک ایسا بھرم جو میں شادی سے اب تک سنبھالے ہوئے تھی۔ میری ساس مجھے ایک بات پھر سے سمجھانے لگی، بیٹی برا نہ ماننا مگر یہ وقت عزت اور انا کا نہیں۔ زیور ہاتھ سے جائے گا تو کوئی بات نہیں، مگر قرض خواہوں سے جان چھوٹے گی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل پہ قابض تھا۔ اگر میں سچ بول دیتی تو ثاقب کیا سوچتا؟ میری اوقات کھل کے سامنے آ جاتی تو شاید ثاقب کو ایک بار پھر مجھ پہ غصہ آنے لگتا۔ وہ تو بہت مشکل سے میرے ساتھ مخلص ہوا تھا اور میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کافی دیر میں کچھ نہ بولی تو میری ساس ہی کہنے لگی کہ ہم جانتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں وہ زیور بہت شوق سے دیا تھا، مگر اب حالات دیکھو تمہارے سامنے ہی ہیں، تم کچھ دن سوچ لو لیکن اپنے خاوند کی عزت کو بچا لینا۔ میں نے غصے سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کرتی۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف ثاقب کی محبت تھی، دوسری طرف اپنی ماں کا بھرم۔ اگر زیور دے دیتی تو راز کھل جاتا کہ وہ نقلی ہے، اور اگر نہ دیتی تو شوہر کی نظر میں میری اہمیت ختم ہو جاتی۔ میں نے سوچا اگر کسی طرح وہ زیور اپنی ساس کے سر ڈال دوں تو شاید بات ہی ختم ہو جائے۔ وہ خیال شیطان کی سرگوشی تھا مگر اس لمحے مجھے یہی حل نظر آیا۔ اس وقت میں سارا دین ایمان بھول چکی تھی، مجھے پرواہ تھی تو صرف اپنی انا کی۔ کچھ دن گزر گئے، ثاقب قرض خواہوں کی دھمکیوں میں مزید الجھنے لگا۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا اور میری ساس وہ ہر وقت فکر مند نظر آتی اور میں اپنے دل میں ایک سازش چھپائے گھوم رہی تھی۔ پھر ایک دن موقع آ ہی گیا۔ میں نے سب کے سامنے اچانک رونا شروع کر دیا کہ میرا زیور کہاں گیا؟ میں نے کل ہی تو دیکھا تھا، آج ڈبہ خالی ہے۔ میری چیخو پکار سن کے سب لوگ کمرے میں آ گئے۔ میں نے زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میرا زیور میرے کمرے میں نہیں تھا۔ ہر ایک مجھے حوصلہ دینے لگا۔ ہو سکتا تھا میں خود کہیں رکھ کے بھول گئی تھی، مگر میں اپنی بات پہ قائم تھی کہ میں نے زیور کو اپنے خانے میں ہی رکھا تھا، مگر وہ وہاں پر نہیں تھا اور مجھے میرا زیور ہر حال میں چاہیے تھا۔ میں نے سب کو یہ تک کہہ دیا کہ میں وہ زیور بیچ کے اپنے شوہر کا قرض اتارنا چاہتی تھی اور اسی کو وہ زیور دینے کے لیے نکالنے لگی تھی، مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ سب لوگ پریشان تھے اور پھر ثاقب نے ہی مشورہ دیا کیوں نہ سارے گھر میں دیکھ لیا جائے۔ ہو سکتا تھا میں نے خود ہی کہیں رکھ دیا ہوتا اور اب میں بھول گئی تھی۔ ثاقب مجھے حوصلہ دینے لگا کہ بیگم پریشان مت ہو، میں خود دیکھتا ہوں۔
سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی تم بھول گئی ہو، مگر میں نے زور سے کہا نہیں، میں بچی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے کمرے میں ہی تھا اور اب وہاں نہیں ہے۔ میرے الفاظ نے ماحول کو اور سنگین بنا دیا۔ ثاقب نے اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بلوا لیا کیونکہ زیور کا گھر سے گم ہو جانا حیرت کی بات تو تھی۔ سب اکٹھے ہوئے اور تلاشی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے میرے کمرے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا گیا، صندوق، المارے، تکیے، حتیٰ کہ بستر کی چادریں بھی ہٹا کے دیکھ لیں، مگر زیور وہاں ہوتا تو ملتا نا۔ پھر دوسرے کمروں کی باری آئی، بھابیاں بھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سب کو یقین تھا کہ شاید آخر میں زیور میرے ہی کمرے سے نکلے گا اور یہ سب شور شرابہ خاموشی میں بدل جائے گا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جب اماں جی کے کمرے کی باری آئی تو وہ چونک گئیں۔ میرے کمرے میں کیوں؟ انہوں نے احتجاج کیا، مگر ثاقب نے ان سے بھی درخواست کی کہ اماں آپ برا نہ مانیں، لیکن میں صرف اپنی تسلی چاہتا ہوں۔ اماں جی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ ایک لفظ نہ بول سکیں۔ کمرہ کھنگالنا شروع ہوا، بستر کے نیچے، الماری کے اندر، درازوں تک سب کچھ دیکھا گیا، اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ دراز کے اندر کپڑوں کے نیچے وہی ڈبہ پڑا تھا۔ ثاقب نے ہاتھ بڑھا کے ڈبہ اٹھایا، جیسے ہی اس نے کھولا اندر سے وہی زیور جگمگاتا نظر آیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے زور سے چیخ ماری، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کسی نے میرا زیور چرایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، میری ساس ہی ہے۔ میری آواز میں اتنا زہر تھا کہ سب چونک گئے۔ ثاقب کے بھائی خاموش کھڑے تھے، اماں جی کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سب کو یقین دلانے لگیں کہ یہ زیور میرے کمرے میں کیسے آیا، مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے ان سے کہا سب کچھ سامنے ہے، اگر آپ میری ماں جیسی ہوتی تو میرا زیور چھپانے کے بجائے مجھے خود دے دیتی، لیکن آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ میری سسکیاں بڑھتی گئیں، میں جان بوجھ کے اپنی آواز میں دکھ اور رنج کا رنگ ڈال رہی تھی تاکہ سب کا دل نرم ہو جائے۔ اس وقت صرف میں ہی جانتی تھی کہ میری ساس بے قصور تھی، مگر اور کوئی بھی ان کی بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ثاقب کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اماں یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، مشکل وقت ہے پھر بھی آپ نے یہ حرکت کی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں جی کے قدم ڈگمگا گئے، انہوں نے بیٹے کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، مگر ثاقب نے جھٹک دیا۔ ان کے الفاظ ادھورے رہ گئے کیونکہ میں فوراً بول پڑی کہ اب الزام کسی پر ڈالنے سے کیا ہوگا، حقیقت تو یہ ہے کہ زیور آپ کے پاس سے نکلا ہے، نہ جانے آپ نے کب سے زیور اپنے پاس رکھا تھا، کیونکہ زیور بیچنے کا مشورہ بھی تو مجھے آپ ہی نے دیا تھا، تاکہ اگر میں انکار کرتی تو آپ مجھے میرے ہی شوہر کی نظروں میں نیچا دکھا دیتی۔ گھر کا ماحول زہر آلود ہو گیا۔ اماں جی کے لیے یہ الزام ایک خنجر کی طرح تھا۔ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، کوئی بھی ان سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو اپنی صفائیاں دیتی رہ گئیں، مگر کسی نے بھی ان کی بات کا یقین نہ کیا۔ ثاقب کا دل بھی پتھر ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا کیونکہ زیور ملا تو اسے اپنی ماں کے کمرے سے ہی تھا۔ میں خاموش کھڑی تھی، لیکن میرے دل میں سکون کی ایک لہر چھا گئی کیونکہ میرا کھیل اب کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن ثاقب اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور کہنے لگا، اماں آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے اعتماد کو توڑے، چاہے وہ میری اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سن کے اماں جی جیسے زمین پہ گر گئیں، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے ایک بار پھر سے ثاقب کو اپنی بات کا یقین دلانے لگیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ زیور میرے کمرے میں کیسے آیا، لیکن ثاقب نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا غصے سے کانپ رہا تھا، اس کی آواز میں وہ سختی تھی جو ایک بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے لانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اماں میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، ایک طرف کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے آپ نے ہی میرے دل میں میری بیوی کے لیے بدگمانی ڈال دی ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا آپ ادھر سے جائیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میری آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، آخر کار میں نے بھی اپنی ساس سے پیچھا چھڑوا ہی لیا تھا اور اب میں بھی آزاد تھی، مگر جاتے جاتے میری ساس کہنے لگی، بیٹا یاد رکھنا ایک دن سچ سب کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ نہ ماں کی بددعا کبھی خالی جاتی ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکا ضرور، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور دل میں ہی خود کو تسلی دی کہ یہ سب حالات کا دباؤ ہے۔
وقت گزر جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثاقب کی دونوں بھابیاں بھی اپنے شوہروں کے کانوں میں خسر پھسر کرنے لگی تھیں کہ وہ تو اپنی ساس کو کسی صورت اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب گھر کے بڑے سے صحن میں ہم سب دائرے کی صورت میں کھڑے چہ مگویاں کر رہے تھے کہ اب اس بوڑھی عورت کو کون اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور میری ساس بیچاری اپنی گیلی آنکھوں سے اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی، مگر کسی کو اس پہ ترس تک نہ آیا۔ آخر کار میری نند ہی اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر تو باہر کے ملک تھا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ساس کے گھر سے جانے کے بعد جیسے مجھے سکون بھی مل گیا اور میرا وہ نقلی زیور بھی مجھے واپس مل گیا جس کی اب مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اگر میں اس زیور کو ایک بار پھر سینے سے نہ لگاتی تو شاید سب مجھ پہ ہی شک کرتے، اس لیے میں نے اس زیور کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ویسے ہی رکھ دیا، کیونکہ وہ کون سا خالص سونا تھا جس کو میں تالوں میں بند کر کے رکھتی۔ وہ 2 دن کا سکون میرے لیے کسی جیت سے کم نہیں تھا۔ اماں جی کے جانے کے بعد گھر جیسے میرے قابو میں آ گیا۔ ثاقب بھی اب مجھ پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگا اور میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو فاتح محسوس کیا۔ ثاقب نے بھی دوبارہ مجھ سے اس زیور کو بیچنے کی بات نہ کی، شاید وہ اس پہ شرمندہ تھا جو اس کی ماں نے کیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی ماں بیچاری تو بے قصور تھی، لیکن انسان جو سوچتا ہے قسمت اکثر اس کا الٹ کر دیتی ہے۔ 2 دنوں بعد میں اور ثاقب کھانے سے فارغ ہو گئے چائے پی رہے تھے۔ اس دن ثاقب خوشگوار موڈ میں تھا۔ اچانک باہر گیٹ کے پاس سے ایسے آواز آئی جیسے کچھ گرا تھا۔ اس وقت گھر میں بس میں اور ثاقب ہی تھے، کیونکہ میرے سسر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ ان کو نہ جانے کیوں اپنی بیوی پہ یقین تھا کہ وہ چوری نہیں کر سکتی، مگر مجھے اب ان دونوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ آواز سن کے ثاقب گیٹ کی طرف گیا تو اچانک 2 نقاب پوشوں نے گن پوائنٹ پہ اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور کوئی حرکت نہ کرے۔ ہم دونوں خوف کے مارے صحن کے کونے میں دبک گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ثاقب نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، مگر ایک ڈاکو نے اسے پسٹل تان کے فوراً خاموش کر دیا۔ ڈاکو تیزی سے گھر کی تلاشی لینے لگے اور کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک نقاب پوش ڈریسنگ ٹیبل کی دراز تک بھی جا پہنچا۔ اس نے وہ نقلی زیور اٹھا لیا اور باقی دونوں ساتھیوں کے پاس آ کے کہنے لگا، دیکھو ذرا، گھر آتے ساتھ ہی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ بھلا کون پاگل ہے جو اپنا قیمتی سامان ایسے کھلے میں رکھتا ہے؟ اس کی بات سن کے ثاقب نے مجھے گھورا، مگر میں نے نظریں جھکا لی۔ تبھی دوسرا نقاب پوش اس زیور کو غور سے دیکھنے لگا اور ہنسی میں کہنے لگا، کیا تجھے یہ اصلی لگتا ہے؟ اگر یہ اصلی ہوتا تو یہ عورت اسے نہ جانے زمین کی کون سی تہ میں دبا کے رکھتی، مگر یہ تو پیتل کا ہے، ایک دم نقلی۔ اتنی محنت کر کے گھر لوٹا اور ملا کیا؟ میرے اوپر جیسے بجلی گر گئی۔ میرا سارا راز، وہ جھوٹ جس پہ میں نے اپنی ساس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، ایک پل میں عیاں ہو گیا۔ ثاقب نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ یہ تو اصلی ہے، میری ماں نے مجھے بہت شوق سے دیا تھا۔ مگر ڈاکو نے ہنستے ہوئے زیور میری طرف پھینکا اور کہنے لگا، ہمیں تو سونا پہچاننے کا تجربہ ہے بی بی، ہم تو سونار کی دکان میں بھی دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی۔ ڈاکو نے وہ زیور میرے منہ پہ دے مارا اور گھر کا دوسرا قیمتی سامان اٹھا کے فرار ہو گئے، مگر اس وقت ڈاکوؤں کی فکر تھی کسے؟ ثاقب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور کرخت لہجے میں کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ مگر میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں بہانے ڈھونڈنے لگی مگر کوئی لفظ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، کیا یہ وہی زیور نہیں جس کے لیے تم نے گھر میں طوفان برپا کیا؟ وہی زیور جس کے بارے میں تم نے کہا اماں نے چرایا ہے؟ میں نے بولنے کی کوشش کی، لیکن ثاقب نے ہاتھ اٹھا کے مجھے چپ کرا دیا۔ جھوٹ مت بولنا، ڈاکوؤں نے ایک پل میں بتا دیا کہ یہ نقلی ہے۔ تم جانتی تھی یہ نقلی ہے نا؟ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ ثاقب کا دماغ گھوم گیا، اس کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کی آنچ تھی۔ تم نے اپنی ماں جیسی عورت پہ جھوٹا الزام لگایا، تم نے مجھے اپنی ماں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ آج تم مجھے صرف دھوکہ نہیں دیا بلکہ میرا خون جلایا ہے۔ میری ہی ماں کو بدنام کر کے تم نے میرے دل سے مجھے کاٹ دیا ہے۔ میری سسکیاں بڑھتی گئیں، میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر اس نے جھٹک دیا۔ اب میں تمہارے کسی لفظ پہ یقین نہیں کر سکتا۔ کل ہی اماں کو واپس لاؤں گا اور تمہارے بارے میں فیصلہ بھی وہی کریں گی۔ یہ سن کے میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میرے جھوٹ کا محل 2 دن میں ہی زمین بوس ہو گیا۔ وہ سکون جسے میں اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی ایک خواب کی طرح بالکل بکھر کے رہ گیا۔
अगले ही दिन साकिब ने मुझे, मेरे सामान और उस नकली जेवर समेत मेरे अब्बा के घर छोड़ दिया। अब्बा को तो कुछ समझ ही ना आया कि आखिर हुआ क्या था, मगर जब उनको हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने अम्मा से भी नज़रें फेर लीं। मैं जो कभी उनकी लाडली बेटी थी, मेरी तरफ उन्होंने देखना तक गवारा न किया, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपना हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ दिया। आज मैं अपने बाप की दहलीज पे बैठी हूँ, मगर मेरा बाप मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं देता। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त वो मुझ पे निछावर करता था, आज उसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। मेरी माँ भी अब मेरे नसीब पर रोती है, क्योंकि उस नकली जेवर और नकली शान शौकत का ख्याल उसी का था। आज मैं सोचती हूँ कि मैं एक मजहबी दीनदार बाप की बेटी हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपने रब को भूल के दुनियादारी में ऐसी लगी कि खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठी। शायद साकिब ने मेरे साथ जो किया, मैं उसी लायक हूँ।